नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और हमें साथ रहेगा चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मौलाना साहब, आज भी दुखी दिल के साथ प्रोग्राम का आगाज करना पड़ रहा है। पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था सानिया मॉल रोड का और आज डिफेंस को निशाना बनाया गया है। हमने बारहा अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं हो रहा, लेकिन हुक्मरानों ने, जिम्मेदारों ने कान नहीं धरे और दहशतगर्दी की नई लहर आ गई। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ लाहौर में थे और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज करने का ऐलान किया गया है। अब क्या लगता है, जो खामियां पिछले बार रह गई थी इस बार पूरी हो सकेंगी और पूरी तरह से अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा इस ऑपरेशन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मार रोड लाहौर से लेकर सेवन शरीफ तक और फिर लाहौर तक, पेशावर, लाहौर, सेवन शरीफ, फिर लाहौर, बलूचिस्तान, फ़ौज, अवाम, मजहबी, सियासी कारकुनान और खून, सब शुहदा के गम में हम बराबर के शरीक हैं। शुहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और ज़ख्मियों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात को बुलंद करे आमीन और ज़ख्मियों को जल्द अज जल्द सेहत दे। आमीन। ऐसे मौके पर कुरान करीम ने हमें कहा है कि हम कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज भी लाहौर शहर लहू लहू हुआ। एक फ़र्द का कत्ल हो या हज़ारों का, कुरान करीम ने इसे पूरी इंसानियत का कत्ल कहा है। इससे पहले कि मैं अपनी कुछ बात करूं, आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ अफ़गान अवाम से, अफ़गानिस्तान के लोगों से बात करना चाहता हूं कि जब अफ़गानिस्तान में रूस आया, मेरी उम्र उस वक़्त करीबन 12-13 साल थी। मेरी कौम ने, मेरे वतन ने, मेरे वतन के बच्चों ने अपने खिलौने छोड़े और अफ़गानिस्तान की आज़ादी की, अफ़गानिस्तान की बका की, अफ़गानिस्तान की सलामती की जंग में शरीक हो गए। 20 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। हमने अपनी आधी रोटी उनके हिस्से में दे दी, अपने घर उनको दे दिए, अपना वतन में उनको इज्जत, आबरू, एहतराम दिया और आज तक ये जारी है। 80 की दहाई में हमें अफगानिस्तान से रूस को निकालने की कीमत बम धमाकों, खिलौना बमों, हीरोइन, कलाशनकोव कल्चर की सूरत में मिली, लेकिन हमने अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा और उसके अमन और बका के लिए लगे रहे। बिल्कुल ठीक। हमने 90 की दहाई में हमें अफगानिस्तान से मा सवाए फिरका वाराना तशद्दुद के और फिरका वाराना नफरतों के और कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने फिर भी अफगानिस्तान की आवाम को और अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा। सन 2000 से लेकर अब तक हमें खुदकुश हमले मिले, बम धमाके मिले, 80,000 लाशें मिली, लेकिन हमने अफगानिस्तान के अमन के लिए फिर भी बात करनी नहीं छोड़ी। मैं आज अफगान अवाम से कहना चाहता हूं कि हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है कि हमने आपके अमन के लिए, आपकी बका और सलामती के लिए, आपकी नस्लों के लिए हमने अपना आज और कल कुर्बान किया है। आज अफगानिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के खुफिया इदारे जिस तरह पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं, क्या यह हमारी उन नेकियों का सिला है जो हमने आपके साथ किया है? अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर देंगे, आप हमारी जानें लेकर हमारे वतन को बदअमनी का गहवारा बना देंगे और आप हिंदुस्तान या किसी और के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाही के दाने पे ले आएंगे, तो इंशाअल्लाह ये कभी नहीं होगा।
جو پاکستانی افغانستان کی بقا کے لیے اپنا خون دے سکتا ہے وہ پاکستانی پاکستان کے لیے اپنا خون بدرجہ اولا دے سکتا ہے. لیکن افغان عوام سوچے, افغانستان کے علماء سوچے, وہاں کے سیاسی اور مذہبی وہ قائدین سوچے جو پاکستان میں پلے بڑے. خود اشرف غنی صاحب سوچے کہ میرے شہر لاہور نے جو افغانستان سے آنے والے بموں کی وجہ سے اس وقت لہو لہان ہو رہا ہے, کیا انہیں یہاں پر عزت آبرو احترام نہیں دیا؟ کیا پاکستانیوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے افغانستان کے لوگوں کو ویلکم نہیں کہا؟ کیا کسی اور ملک میں افغانستان کے لوگوں کو یا افغان مہاجرین کو اس طرح آزادی حاصل تھی جس طرح پاکستان میں انہیں حاصل ہے؟ اور اگر اس سوچ اور فکر سے آپ مبرہ ہو چکے ہیں اور آپ پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھوں کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر مالک کائنات کی قسم ہے, پاکستان کا ایک ایک بچہ, پاکستان کا ایک ایک بچہ اپنے وطن پر قربان ہوگا, آپ کو اپنے وطن کی سرزمین سے نہیں کھیلنے دے گا. میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ابھی میاں نواز شریف صاحب نے چند لمحے پہلے کہا ہے کہ ہم افغانستان کا استحکام چاہتے ہیں, بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. میاں صاحب, آپ تو اس خواہش کا اظہار اقتدار پہ آنے سے پہلے بھی کر رہے تھے, اقتدار میں آ کے بھی کر رہے ہیں, لیکن ذرا ہندوستان اور افغانستان سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں؟ آپ امن کی بات کرتے ہو, آپ دوستی کی بات کرتے ہو, آپ تجارت کی بات کرتے ہو, وہ ہمیں خودکش جیکٹیں بیچتے ہیں, وہ ہمارے اوپر خودکش حملہ آور چھوڑتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں, وہ ہمارے سکولوں میں بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں, وہ ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں, وہ ہمارے مسجدوں کو لہو لہان کرتے ہیں. تو میاں صاحب ذرا یہ بھی سوچے, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. مولانا صاحب, آپ کی سے بات بالکل درست ہے, لیکن یہ نوبت آئی کیوں؟ اگر ہم نے اپنی آدھی روٹی افغانیوں کے لیے چھوڑی, اپنے گھروں میں ان کے لیے جگہ بنائی, تو پھر آج یہ حالات کیوں ہیں؟ کیا ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی, یا ہماری خارجہ پالیسی میں کوئی کمی بیشی تھی جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں کہ افغانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے امن کو تہوبالا کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی پہ غور نہیں کیا. ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری داخلہ پالیسی, آپ مجھے بتائیں 16 دسمبر کو جب میرے بچوں کو ذبح کیا گیا پشاور کے سکول میں, اس کے بعد ایک قومی ایکشن پلان بنا, اس میں طے ہوا کہ ہم کاؤنٹر نیریٹو دیں گے. آج تک وہ کاؤنٹر نیریٹو آیا؟ یہ جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں, یہ بہت باتیں کرتے ہیں, ان کو بڑی باتیں آتی ہیں. اللہ نہ کرے یہ جائے کبھی اس ماں سے پوچھے جس کا بچہ گھر سے روٹی لینے جاتا ہے اور اس کی لاش آتی ہے. یہ اس سے پوچھے کہ اس بیٹی سے پوچھے, یہ جائے کیپٹن مبین کی بیٹی سے پوچھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے کس طرح ترستی ہے. تو مولانا صاحب, اس بار لگ رہا ہے کہ سیاسی عسکری قیادت ایک پیج پر ہوگی. نیا رد الفساد آپریشن جس کا آغاز ہو چکا ہے, کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن جس طرح آپ ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں, ہم پہلے بھی کرتے رہے کہ جو ذمہ داران تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی, جس کی وجہ سے اب ایک بار پھر سے دہشت گرد منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا گارنٹی ہے اس بار ایسا نہیں ہوگا؟ اگر تو آپ کا وزیر داخلہ صاحب کی پالیسیاں یہی رہی تو کوئی توقع نہ آپ ان سے رکھیں. اور اگر یہ آپریشن رد الفساد فوج کی نگرانی میں ہونا ہے اور وزیر اعظم صاحب خود اسے دیکھیں, جنرل جنجوعہ وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف DGISI اور باقی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بیٹھے اور طے کریں, جو بات کہہ رہے ہیں آرمی چیف اس پہ غور کریں کہ نہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے, نہ کسی کو پاکستان کے خلاف اس کی سرزمین استعمال کرنے دیں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا مولانا صاحب, تو پھر کیا ذمہ داران کو کھلی چھوٹ دے دی جائے یا انہیں بھی لٹکانا چاہیے جو اس دہشت گردی کے برابر کے ذمہ دار ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں, ہم تو بے بس لوگ ہیں نا.
یہ پاکستانی قوم کیا کر سکتی ہے بیچاری؟ جس قوم کے بارے میں یہ بھی پتہ نہ ہو یہ ہے کتنی، جس قوم کو ابھی اس میں الجھایا رکھا ہو کہ میں کیا کہوں، اس بیچاری قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو میں آج آپ کو بتاؤں کیا سمجھ لیا ہے ان حکمرانوں نے کہ اس خون کا حساب کہیں نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ خدا کی قسم ان بچوں کی مائیں جو شہید ہو رہے ہیں، یہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کھڑی ہوں گی کہ ہمارے بچوں کے قاتل، وہ ایک قاتل وہ ہے جو جیکٹ پہن کے آتا ہے، اور ایک قاتل وہ ہے جو کوتاہی کرتا ہے۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو جواب دہ عمر ہوگا، تو کیا آج کے حکمران بن جائیں گے؟ آج کے حکمران یہ کہہ کے ان کی خلاصی ہو جائے گی کہ ہمارا پاناما لیکس چل رہا تھا؟ چند دن پہلے جب کسی شہر میں سیون میں یا کہیں پہ دھماکہ ہوا تو مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اس وقت حکومتی وزراء پاناما میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جی ہاں، قابل شرم بات ہے، قوم کے بچے اور جو اعضاء گندے نالوں پہ پھینکے گئے۔ آصف علی زرداری صاحب، آپ کو یاد ہونا چاہیے اس طرح کے کٹے ہوئے اعضاء آپ کے کارکنوں کے بھی تھے جب بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنایا گیا لیاقت باغ میں۔ کیا ہم جاننا چاہتے ہیں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کے ساتھ آپ کی حکومت نے کیا سلوک کیا ہے؟ پوری قوم اس آپریشن رد الفساد کی پشت پر کھڑی ہے۔ پوری قوم اگر حکومت ساتھ دے گی تو اس حکومت کی پشت پہ کھڑی ہوگی، فوج کی پشت پہ کھڑی ہے۔ جنرل قمروہ کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں نجات دلاؤ ان فسادیوں سے۔ قرآن کریم نے فسادیوں کے بارے میں مختلف آیات میں مختلف طرح سے بیان کیا ہے، اور اس میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں، ہم شریعت کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان فسادیوں کے بارے میں الا انہم ہم المفسدون، آگاہ رہو یہی فسادی ہیں۔ کون سا خلافت کا آپ نظام لانا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے پہلے تاریخ اسلام میں خودکش حملہ ہوا تھا۔ ان کے قاتل نے اپنے آپ کو بھی وہی خنجر مارا تھا۔ کیا مسجدوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں بے گناہ لوگوں کو مارنے والا عمر بن خطاب کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ عمر بن خطاب کے قاتل کا ماننے والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی ایک مسلمان کو قتل کیا، مومن کو، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو کیا تم ہمیں اسلام سکھاؤ گے؟ تم تو خود اسلام سے واقف نہیں ہو، تمہارا تو خود اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تمہاری دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی یہ ہے جب تم اپنے جرائم کو، جب تم اپنی قتل و قتال کو، جب تم معصوم بچوں کے قتل کو، جب تم عورتوں اور بیووں کے قتل کو اسلام سے جوڑتے ہو۔ اسلام تمہارے ان جرائم سے بری ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جو ایک طرف مسجد نبوی کے دروازے پہ بم دھماکہ کرتا ہے، دوسری طرف بیت اللہ پر میزائل حملہ کرتا ہے، اور تیسری طرف لاہور شہر میں اور پشاور کے سکولوں میں بم دھماکے کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ نہتے لوگوں پر حملے والے انہیں یقیناً جلد ہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حساب دینا ہوگا۔ اس پر اور دیگر ایشوز پہ ناظرین بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔